अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव क़य्यूम सईद। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नमाज का तरीका हनफी। ये इसलिए आज का टॉपिक चूज किया है क्योंकि हमारे बहुत से लोग ना जानते हुए बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। हमारा मकसद यही है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से बहुत से लोगों की बेहतरी हो और इस्लाह हो। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है नमाज का तरीका। सबसे पहले दुरूद शरीफ की फजीलत। सरकार मदीना सुल्तान बाकरीना करार कलबोसीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। कुरान और हदीस में नमाज पढ़ने के बेशुमार फजाइल और ना पढ़ने की सख्त सजाएं वारिद हैं। चुनाचे पारा नंबर 28 सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 9 में इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। तर्जमा, ए ईमान वालो, तुम्हारे माल ना तुम्हारी औलाद, कोई चीज तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जिक्र से गाफिल ना करे, और जो ऐसा करे तो वही लोग नुकसान में हैं। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, मुफस्सिरीन कराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला के जिक्र से 5 नमाजें मुराद हैं। बस जो शख्स अपने माल यानी खरीद व फरोख्त, माइशत रोजगार, साजो सामान और औलाद में मसरूफ रहे और वक्त पर नमाज ना पढ़े, वो नुकसान उठाने वालों में से है। अब सबसे पहला जो क़यामत के रोज सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में ही होगा। इसके बारे में सरकार मदीना सुल्तान बाकरीना करार कलबोसीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हकीकत बुनियाद है, क़यामत के दिन बंदे के आमाल में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। अगर वो दुरुस्त हुई तो उसने कामयाबी पाई, और अगर उसमें कमी हुई तो वह रुसवा हुआ और उसने नुकसान उठाया। नमाजी के लिए नूर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जो शख्स नमाज की हिफाजत करे उसके लिए नमाज क़यामत के दिन नूर, दलील और नजात होगी, और जो इसकी हिफाजत ना करे उसके लिए बरोज़ क़यामत ना नूर होगा, ना दलील होगी और ना ही नजात होगी। और वो शख्स क़यामत के दिन फिरौन, कारून, हामान और उबई बिन खलफ के साथ होगा। किसके साथ हशर होगा? हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, बाज़ उलमा कराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज के तारिक को इन 4 फिरौन, कारून, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ इसलिए उठाया जाएगा कि लोग अमूमन दौलत, हुकूमत, वजारत और तिजारत की वजह से नमाज को तर्क करते हैं। जो हुकूमत की मशगूलियत के सबब नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हशर फिरौन के साथ होगा। जो दौलत के बाइस नमाज तर्क करेगा तो उसका कारून के साथ हशर होगा। अगर तर्क नमाज का सबब वजारत होगी तो फिरौन के वजीर हामान के साथ हशर होगा, और अगर तिजारत की मसरूफियत की वजह से नमाज छोड़ेगा तो उसको मक्का मुकरमा के बहुत बड़े काफिर ताजर उबई बिन खलफ के साथ भरोसे क़यामत उठाया जाएगा। शदीद जख्मी हालत में नमाज। जब हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु पर कातिलाना हमला हुआ तो अर्ज की गई, ए अमीरुल मोमिनीन, नमाज का वक्त है। फरमाया, जी हाँ, सुनिए, जो शख्स नमाज को जाया करता है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं।
اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی۔ نماز پر نور یا تاریکی کے اسباب۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع، سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، پس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے، اور اگر وہ اس کا رکوع، سجود اور قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ برے خاتمے کا ایک سبب۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس نے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ سنن نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا 40 سال سے۔ فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں مرو گے۔ نماز کا چور۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا چور کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ چور کی دو قسمیں ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے جبکہ نماز کا چور اللہ تعالی کا حق مارتا ہے۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں، اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اول تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی اکثریت سنتیں سیکھنے کے جذبے کی کمی کے باعث آج کل صحیح طریقے سے نماز پڑھنے سے محروم رہتی ہے۔ یہاں مختصراً نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بہت زیادہ غور سے سنیے اور اپنی نمازوں کی اصلاح فرمائیے۔ اب نماز کا طریقہ حنفی۔ باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں، نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی اصلی حالت یعنی نارمل سطح پر ہوں، اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، نظر سجدہ کی جانب ہو۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی،
اگر با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیں پیچھے اس امام کے۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی کلائی کے سرے پر اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ پر اور انگوٹھا اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بگل۔ اب اس طرح ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترجمہ: پاک ہے تو اے اللہ عز و جل اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تعوذ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر تسمیہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ پھر مکمل سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے، پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت مثلاً سورہ اخلاص پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو اور نظر قدموں پر ہو۔ کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کہیے، پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے، اس کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اگر آپ منفرد یعنی اکیلے ہیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے، بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے۔ ہاں اگر صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے لگائے رکھیے اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلہ کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں، ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو رہیں، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے۔ اور اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھیے، پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی جانب
اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے۔ اس وقفہ میں اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ عز و جل میری مغفرت فرما کہہ لینا مستحب ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے۔ یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورہ پڑھیے اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کیجیے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے۔ دو رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے۔ اب قعدہ میں تشہد پڑھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور بنسر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے، اور اشہد اللہ کے بعد فوراً لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے، اور لفظ الہ پر گرا دیجئے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ اب اگر دو سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیے، سورت ملانے کی ضرورت نہیں۔ باقی افعال اسی طرح بجا لائیے، اور اگر سنت و نفل ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے۔ ہاں، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قرأت نہ کیجیے، خاموش کھڑے رہیے۔ پھر 4 رکعتیں پوری کر کے قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم علیہ السلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ اے اللہ عز و جل، برکت نازل کر ہمارے سردار پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ پھر کوئی سی دعا معصورہ پڑھیے، مثلا یہ دعا پڑھ لیجئے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عز و جل، اے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، اور اسی طرح بائیں طرف۔ اب نماز ختم ہوئی۔ جو خواتین ہیں ان کی نماز میں چند جگہ میں فرق بیان کیا گیا ہے۔
مذکورہ نماز کا طریقہ امام یا تنہا مرد کا ہے۔ اسلامی بہنیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور چادر سے باہر نہ نکالیں۔ قیام میں الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں۔ رکوع میں تھوڑا جھکیں، یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں، اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں۔ مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کریں۔ سجدہ سمٹ کر کریں، یعنی بازو کروٹوں سے پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں۔ سجدے اور قعدے دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں۔ قعدے میں الٹی سرین پر بیٹھیں اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں۔ باقی سب طریقہ اسی طرح ہے۔ اب خواتین و حضرات دونوں متوجہ ہوں۔ اس طریقہ نماز میں بعض باتیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، بعض واجب کہ اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب، اور بھول کر چھٹنے سے سجدہ سہو واجب، اور بعض سنت موقدہ ہیں کہ جس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے، اور بعض مستحب ہیں کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہیں۔ یا اللہ کے 6 حروف کی نسبت سے نماز کی 6 شرائط بھی بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، طہارت۔ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، ستر عورت۔ نمبر 1، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، جبکہ عورت کے لیے ان 5 اعضاء منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو ایک مفتہ بقول پر نماز درست ہے۔ نمبر 2، اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے یا جلد کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہ ہوگی۔ نمبر 3، آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا سطر کا کوئی حصہ چمکتا ہو علاوہ نماز کے بھی پہننا حرام ہے۔ یعنی موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی حیت معلوم ہوتی ہو، ایسے کپڑے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں۔ ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا منع ہے اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولی ممانعت۔ نمبر 5، بعض خواتین ململ وغیرہ کی باریک چادر نماز میں اوڑھتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ اب استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 1، نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلہ سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفہ سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو فاسد نہ ہوئی۔ نمبر 2، اگر صرف منہ قبلہ سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف منہ کر لے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 3، اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلہ کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے تو تحری کیجئے، یعنی سوچئے اور جدھر قبلہ معلوم ہونا آپ کے دل پر جمے ادھر ہی رخ کر لیجئے، آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ تحری کر کے نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی، نماز ہو گئی، لوٹانے کی حاجت نہیں۔
नंबर 5, एक शख्स तहरी करके सोच कर नमाज पढ़ रहा हो, दूसरा उसकी देखा देखी उसी सिमत नमाज पढ़ेगा तो नहीं होगी। दूसरे के लिए भी तहरी करने का हुक्म सामने आया है। वक़्त यानी जो नमाज पढ़नी है उसका वक़्त होना जरूरी है। मसलन आज की नमाज असर अदा करना है तो यह जरूरी है कि असर का वक़्त शुरू हो जाए। अगर वक्त असर शुरू होने से पहले ही पढ़ ली तो नमाज ना होगी। अमूमन मसाजिद में निज़ामुल औकात के नक्शे आवेजा होते हैं। इनमें जो मुस्तनद तौक़ीयत दां के मुरत्तब करदा और उलमाए अहले सुन्नत के मुसद्दका हों, उनसे नमाजों के औकात मालूम करने में सहूलत रहती है। इस्लामी बहनों के लिए अव्वल वक्त में नमाज फजर अदा करना मुस्तहब है और बाकी नमाजों में बेहतर यह है कि मर्दों की जमात का इंतजार करें, जब जमात हो चुके फिर पढ़ें। 3 औकाते मकरूहा। नंबर 1, तुलुए आफ्ताब से लेकर 20 मिनट बाद तक। नंबर 2, गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले। नंबर 3, निस्फुन नहार यानी साखवातुल कुबरा से लेकर ज़वाल आफ्ताब तक। इन तीनों औकात में कोई नमाज जायज नहीं, ना फर्ज, ना वाजिब, ना नफल, ना कज़ा। हाँ, अगर इस दिन की नमाज असर नहीं पड़ी थी और मकरू वक्त शुरू हो गया तो पढ़ ले, अलबत्ता इतनी ताखीर करना हराम है। दौरान नमाज मकरूह वक्त दाखिल हो जाए तो गुरूब आफ्ताब से कम 20 मिनट कबल नमाज असर का सलाम फिर जाना चाहिए, जैसा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमाज असर में जितनी ताखीर हो अफजल है, जबकि वक्त कराहत से पहले पहले खत्म हो जाए। फिर अगर इसने एहतियात की और नमाज में ततवील की यानी तूल दिया कि वक्त कराहत वस्त नमाज में आ गया, जब भी उस पर एतराज नहीं। नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। नंबर 1, जुबान से नियत करना जरूरी नहीं, अलबत्ता दिल में नियत हाजिर होते हुए जुबान से कह लेना बेहतर है। अरबी में कहना भी जरूरी नहीं, उर्दू वगैरह किसी भी जुबान में कह सकते हैं। नंबर 2, नियत में जुबान से कहने का एतबार नहीं, यानी अगर दिल में मसलन जोहर की नियत हो और जुबान से लफ्ज असर निकला तब भी जोहर की नमाज हो गई। नंबर 3, नियत का अदना दर्जा यह है कि अगर उस वक्त कोई पूछे कि कौन सी नमाज पढ़ते हो तो फौरन बता दे। अगर हालत ऐसी है कि सोच कर बताएगा तो नमाज ना हुई। नंबर 4, फर्ज नमाज में नियत फर्ज भी जरूरी है, मसलन दिल में यह नियत हो कि आज की जोहर की फर्ज नमाज पढ़ता हूं। नंबर 5, असहा यानी दुरुस्त तरीन यह है कि नफल, सुन्नत और तरावी में मुतलक नमाज की नियत काफी है, मगर एहतियात यह है कि तरावी में तरावी या सुन्नत वक्त की नियत करे और बाकी सुन्नतों में सुन्नत या सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक यानी पैरवी की नियत करे, इसलिए कि बाज मशाइख किराम इनमें मुतलक नमाज की नियत को नाकाफी करार देते हैं। नंबर 6, नमाज नफल में मुतलक नमाज की नियत काफी है, अगरचे नफल नियत में ना हो। नंबर 7, ये नियत के मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ है, शर्त नहीं। इक्तदा में मुक्तदी का इस तरह नियत करना भी जायज है कि जो नमाज इमाम की है वही नमाज मेरी है। नंबर 9, नमाज जनाजा की नियत ये है, नमाज अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए और दुआ इस मैयत के लिए। 10, वाजिब में वाजिब की नियत करना जरूरी है और इसे मुअय्यन भी कीजिए, मसलन ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, नजर, नमाज बाद तवाफ, वाजिबुल तवाफ या वो नफल नमाज जिसको जानबूझकर फासिद किया हो कि उसकी कज़ा भी वाजिब हो जाती है। नंबर 11, सजदा शुक्र, अगरचे नफल है मगर इसमें भी नियत जरूरी है, मसलन दिल में ये नियत हो कि मैं सजदा शुक्र करता हूँ। 12, सजदा सहू में भी साहिब नहरुल फाइक के नजदीक नियत जरूरी है, यानी उस वक्त दिल में ये नियत हो कि मैं सजदा सहू करता हूँ। तकबीर तहरीमा यानी नमाज को अल्लाह अकबर कहकर शुरू करना जरूरी है।
اب بسم اللہ شریف کے 7 حروف کی نسبت سے نماز کے 7 فرائض: نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ اخیر، نمبر 7 خروج بسنائیہ۔ یہ 7 فرائض ہیں جو کہ بسم اللہ کے توسط سے بیان کیے گئے ہیں۔ اب حروف کی صحیح ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اکثر لوگ توئے اور تے، سین، صاد، سے، الف، حمزہ، عین، ہا، ہا، دواد، زال، زوئے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یاد رکھیے حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ مثلا جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم یعنی زوئے کے بجائے زے پڑھ دیا، نماز جاتی رہی۔ لہذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ خبردار خبردار خبردار، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن پوری کوشش کرے۔ اور اگر صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ اس کے پیچھے پڑھے یا وہ آیتیں پڑھے جس کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ نہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جس نے رات دن کوشش کی مگر سیکھنے میں ناکام رہا، جیسے بعض لوگوں سے صحیح حروف ادا ہوتے ہی نہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ رات دن سیکھنے کی کوشش کرے، اور زمانہ کوشش میں وہ معذور ہے، اس کی اپنی نماز ہو جائے گی مگر صحیح پڑھنے والوں کی امامت ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہاں جو حروف اس کے اپنے غلط ہیں وہی دوسروں کے بھی غلط ہوں تو زمانہ کوشش میں ایسوں کی امامت کر سکتا ہے، اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو خود اس کی نماز ہی نہیں ہوتی تو دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ کار پیٹ کے نقصانات۔ کار پیٹ سے ایک تو سجدے میں دشواری ہوتی ہے، مزید صحیح معنوں میں اس کی صفائی نہیں ہو پاتی، لہذا دھول وغیرہ جمع ہوتی اور جراثیم پرورش پاتے ہیں۔ سجدہ میں سانس کے ذریعے جراثیم، گرد وغیرہ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کار پیٹ کا رواں پھیپھڑوں میں جا کر چپک جانے کی صورت میں معاذ اللہ عز و جل کینسر کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ بسا اوقات بچے کار پیٹ پر قے یا پیشاب وغیرہ کر ڈالتے، بلیاں گندگی کرتی، چوہے اور چھپکلیاں مینگنیاں کرتے ہیں۔ کارپٹ ناپاک ہو جانے کی صورت میں عموماً پاک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی جاتی۔ کاش کارپٹ بچھانے کا رواج ہی ختم ہو جائے۔ ناپاک کارپٹ پاک کرنے کا طریقہ۔ کارپٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجیے یہاں تک کہ ٹپکنا موقوف ہو جائے، پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے حتیٰ کہ ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجیے، جب ٹپکنا بند ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ کارپٹ اور اس جیسی وہ چیزیں جن میں پتلی نجاست جذب ہو جاتی ہو اسی طرح پاک کیجیے۔ اگر ناپاک کارپٹ یا کپڑا وغیرہ بہتے پانی میں مثلاً دریا، نہر میں یا ٹوٹی کے نیچے اتنی دیر تک رکھ چھوڑیں کہ زن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، تب بھی پاک ہو جائے گا۔ کارپٹ پر بچہ پیشاب کر دے تو اس جگہ پر پانی کے چھینٹے مار دینے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ یاد رہے ایک دن کے بچے یا بچی کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ قعدہ اخیر یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری اتحیات رسولہ تک پڑھ لی جائے فرض ہے۔ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے،
اور اگر پانچویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں ایک رکعت مزید ملا لیجئے، یہ طریقہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اب خروج بسنا یعنی قعدہ اخیر کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل قصدن یعنی ارادتاً کرنا جو نماز سے باہر کر دے، مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی قیمتی آراء کے ذریعے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید بہتر سے بہترین میٹیریل پیش کر سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔